This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गुज़श्ता कुछ अर्सा से हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी फ़िक्र के हवाले से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ इश्यूज़ पर उनके अफकार के हवाले से आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारा आज का जो मौजू है वो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और नज़रिया वतनियत। इस मौजू को भी मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। आज जिस पहले हिस्से पर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा उसमें मैं आपसे खिदमत में अर्ज करूंगा कि नज़रिया वतनियत है क्या, वतन के मुतल्लिक जो मुख्तलिफ नज़रियात दुनिया में या इंसानी तारीख में हमारे सामने आए हैं, वो कौन से नज़रियात हैं मुख्तलिफ, और फिर इसी नज़रिए के हवाले से जो इसका पार्ट 2 है उसमें मैं फ़िक्र इकबाल के हवाले से बात करूंगा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वतनियत के बारे में क्या नज़रियात पेश किए हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, वतन का जो पहला जो नज़रिया है जो हमारे सामने आता है वो तो एक फितरी नज़रिया है, और वो अबद से लेकर अज़ल तक वो एक नज़रिया है जो कि रहना है, और वो एक फितरी नज़रिया है। और वो ये है कि इंसान जहां पैदा होता है, जो उसकी जन्म भूमि होती है, जिस सरजमीन में उसकी वो इस दुनिया में वारिद होता है, यकीनन उस मिट्टी से, उस जगह से, उस माहौल से, उस फजा में जहां वो पहली सांस लेता है और फिर उसके बाद उसका बचपन गुजरता है और वो बड़ा होता है, शऊर हासिल करता है, और फिर जिंदगी का जितना हिस्सा भी वहां गुजारता है, चाहे वो जिंदगी का एक हिस्सा गुजारता है, चाहे वो पूरी जिंदगी वहां गुजारता है, तो यकीनन उस सरजमीन से, उस मिट्टी से, उस पानी से, उस फजा से उसकी एक कुदरती, उसके साथ उसकी एक अटैचमेंट होती है, उसकी मोहब्बत होती है, उसकी कमिटमेंट होती है, और वो मोहब्बत, वो लगाव, वो ताल्लुक जो है वो पूरी जिंदगी उसके साथ चलता है। चाहे वो उसके बाद वहां से माइग्रेट कर जाए, वहां से कहीं और जाकर जिंदगी गुजारे, किसी और मुल्क में चला जाए, किसी और सरजमीन पर जाकर वो गुजारे, लेकिन
اس کا تعلق، اس کی محبت، اس کی کمٹمنٹ اس سرزمین کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو رشتہ اس کی جائے پیدائش سے، اس کی جنم بھومی سے قائم ہوتا ہے. اور وہ ایک قدرتی ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے. اس کا مذہب کے ساتھ، اس کا رنگ و نسل کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہر انسان، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ برطانیہ میں ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے، چاہے وہ ایشیا میں ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہے. مثلا میری جائے پیدائش میلسی ہے، تحصیل میلسی میں کہ ایک گاؤں میں گاٹھالا، وہاں میری پیدائش ہوئی. اور اس کے بعد میں نے وہاں میلسی میں نے تعلیم حاصل کی میٹریکولیشن تک. اور 15-16 سال کی عمر میں میٹرک کرنے کے بعد میں ملتان میں آ گیا اور یہاں کالج کی تعلیم حاصل کی. پھر لاہور میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد پبلک سروس میں آ گیا اور میں نے زندگی کے تقریباً 35-36 سال پبلک سروس میں گزارے. اور اس کے بعد ملتان، گزشتہ تقریباً 20 سال سے میں ملتان میں میری رہائش ہے. اگرچہ میں نے اپنی اس 70 سال سے زیادہ زندگی کا صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 20-22% جو ہے وہ میلسی میں گزارا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میلسی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، میرا محبت ہے، وہ اس وجہ سے آج بھی قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اوائل عمری میں، جبکہ ابھی وہ تقریباً 30 سال کی عمر کے تھے، تو 1904 میں انہوں نے اسی جذبے کے تحت، وطن کے اسی جذبے کے تحت ایک نظم لکھی، ترانہ ہندی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. تو یہ اوائل عمری میں، جبکہ ابھی ان کی فکر جو تھی، ان کا فلسفہ جو ہے وہ ابھی اوائل اپنی ابتدائی جو مراحل میں تھا اور اس میں پختگی ابھی نہیں آئی تھی، میچورٹی ابھی نہیں آئی تھی. تو وطن کا یہ جو ایک فطری جو جذبہ ہے، یہ انہوں نے ان الفاظ میں اس کی ایکسپریشن کی. پھر 2005 میں انہوں نے ایک نظم جو لکھی، ہندوستانی بچوں کا ترانہ، جس میں انہوں نے کہا کہ کشتی نے جس زمین پر پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، حجازیوں تھے جس نے دشتے عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ وہ اپنی جنم بھومی سے جو انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے، علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی جو فکر میں اس جذبے کو بیان کیا. بلکہ اس سے آگے چل کر اگلے ہی سال انہوں نے ایک اور نظم لکھی، نیا شوالا، جس میں انہوں نے یعنی وطن سے، اپنی جنم بھومی سے، اپنی جائے پیدائش سے یا ہندوستان سے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. تو یہ تھا وہ جذبہ جو انہوں نے وطنیت کے حوالے سے، جو ایک قدرتی جذبہ ہے. تو یہ وہ پہلا نظریہ تھا قدرتی جو وطن کے حوالے سے نوع انسانی نے حاصل کیا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جب انسانی تاریخ میں آپ جانتے ہیں کہ سلطنتیں قائم ہوئیں، رومن امپائر قائم ہوئی، پرشین امپائر قائم ہوئی، اور پھر ہمارے ایک
ہندوستان میں بہت بڑی امپائر جو ہے سلطنتیں قائم ہوئی، تو اس وقت یہ تھا کہ انسان جو تھے وہ قبائل میں تقسیم تھے، اور ان کی جو پہچان تھی وہ ہوتی تھی کس سے؟ رنگ سے، نسل سے، زبان سے، اور وہ ایک خطہ جہاں وہ قبائل آباد تھے اس حوالے سے ان کی شناخت ہوتی تھی۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تو یہ وہ جو قبائل کی جو شناخت تھی، جو ان کی نسل سے، ان کے خون سے، ان کے رنگ سے اور ان کی زبان سے جو ان کی قبائلی ایک جو گروپ بندی تھی وہ ایک نظریہ آیا۔ لیکن پھر اس کے بعد قوم کا نظریہ آیا کہ جب 18ویں 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ جو سلطنتیں ہیں، امپائر جو ہیں وہ تقسیم ہوئی اور نیشن سٹیٹس قائم ہوئی یورپ میں۔ سب سے پہلے یہ فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، اسپین، یہ جب نیشن سٹیٹس جب یہ قائم ہوئی تو تب جو یورپین جو فلاسفر تھے، پولیٹیکل فلاسفر، انہوں نے جو نیشن کی جو تعریف کی وہ یہ تھی کہ انسانوں کا وہ گروپ جو کہ ایک نسل سے تعلق رکھتا ہو، ان کی ایک زبان ہو، اور ان کے پاس ایک خطہ زمین، ایک مخصوص خطہ زمین ان کے پاس ہو، یعنی وطن ہو، تو وہ اس کو انہوں نے ایک قوم قرار دیا۔ اب جن نوع انسانی کی جو تقسیم قوم کے اس نظریے کے ساتھ ہوئی، تو بعد میں چل کر جیسے یہ ترقی یہ مغربی اقوام نے، یورپین اقوام نے اپنی انڈسٹریل اور ٹیکنالوجیکل ترقی کی بنا پر انہیں جو قوت حاصل ہوئی، جو معاشی اور فوجی قوت حاصل ہوئی، اور انہوں نے دنیا میں نو آبادیاتی نظام قائم کیا اور دوسری اقوام کے اوپر انہوں نے غلبہ حاصل کیا اور ان کو اپنا محکوم بنایا۔ تو یہ نظریہ جو ہے قوم کا، یہ نظریہ کہ قوم جو ہے اس کی جو تشکیل ہوتی ہے اور اس کی جو شناخت ہوتی ہے وہ ایک وطن سے ایک ہوتی ہے، اور ایک نسل سے ہوتی ہے، اور زبان سے ہوتی ہے۔ تو یہ اجزاء ہیں جو کہ قوم کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ پھر ہوا یہ کہ قوم کی جو شناخت جو ہے وہ اس ریاست یا اس خطہ زمین یا اس وطن کے حوالے سے ہوئی کہ جہاں وہ قوم آباد تھی۔ چنانچہ انگلستان میں آباد قوم کو انگریز کا نام دیا گیا، فرانس میں آباد قوم کو فرانسیسی کہا گیا، چین میں آباد جو لوگ تھے، چاہے وہ جس نسل سے بھی تھے، چاہے وہ جو بھی زبانیں بولتے تھے، ان کو چینی کا نام دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ہندوستان میں جو قوم آباد ہوئی ان کو ہندوستانی کا نام دیا گیا۔ اور اللہ حضر قیاس یہ نیشن سٹیٹس جو ہیں وہ قائم ہوئی، اور نیشن سٹیٹس میں جب جب وہ نیشن سٹیٹس مغربی اقوام کے زیر تسلط آئیں، ان کی محکومی میں آئیں، تو ان کا یہ سیاسی نظریہ اس جو ہے وطنیت کا، یہ کہ وطن جو ہے وہ کسی قوم کی بنیاد ہے، سب سے اہم جو جزو ہے وہ وطن ہے۔ اب اس وطن نے
کہ اس نظریے نے جب دنیا میں فروغ پایا، اس کے مقابلے میں اسلام نے جو نظریہ پیش کیا وہ اس سے بالکل الگ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو انہوں نے یہ کہا جو اسلام نے نظریہ پیش کیا وہ اس سے بالکل جدا ایک نظریہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ قوم جو ہے، بلکہ قوم کی جگہ انہوں نے دین اسلام نے امت یا امہ کا نظریہ پیش کیا یا ملت کا نظریہ پیش کیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، جو اس نظریے کو جس نے قبول کر لیا، اس دین کو جس نے قبول کر لیا، اس کا تعلق چاہے کسی نسل سے ہو، اس کی کوئی زبان ہو، وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، وہ ایک قوم ہے، وہ ایک، اور جو مسلم امہ اور مسلمان قوم جو ہے، وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ علاقہ ہے، نہ وطن ہے، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے دین اسلام یا یہ کلمہ۔ اور اسی لیے اسی نظریے کو لے کر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ فرمایا کہ قوم مذہب سے ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو علامہ اقبال کی فکر جو تھی وہ چونکہ قرآنی فکر تھی، وہ قرآنی فلسفہ تھا، وہ دین اسلام کا فلسفہ تھا، چنانچہ انہوں نے یہ کرا دیا کہ یہ جو وطن کا یہ جو نظریہ مغربی مفکرین نے پیش کیا ہے، یہ تو انسانوں کو تقسیم اس نے کر دیا ہے، انسانوں کو مختلف گروپوں میں، کوئی فرانسیسی ہے، کوئی اٹالین ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی چینی ہے، اور اس کی وجہ سے جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ گئے 1905 میں، اور انہوں نے جب اس فلسفے کو، مغربی فلسفے کو، قوم کے مغربی فلسفے پر تحقیق کی، تو انہوں نے یہ واشگاف الفاظ میں اقرار دیا کہ یہ جو وطن کا نظریہ جو مغربی مفکرین نے پیش کیا ہے، یہ تو نوع انسانی کو اس نے تقسیم کر دیا ہے، گروہ میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ وہ نظریہ ہے جو کہ نوع انسانی کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اسلام نے جو قوم کا یا ملت کا یا امہ کا جو نظریہ پیش کیا ہے، وہ ایک آفاقی، ایک عالمگیر نظریہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اس امہ کا حصہ بن گیا، اور اس امہ کا حصہ بننے کے حوالے سے اس کی ایک عالمگیر جو ہے ایک جمعیت جو ہے مارد وجود میں آئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو یہ کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ مسلمان جو ہے، جو اس کی جو جمعیت ہے، اس کی ایک خاص جو ہے ترکیب ہے، اس کا وطنیت کے اس نظریے کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ مغربی مفکرین نے پیش کیا ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اور یہ نظریہ انہوں نے کس بنا پر قائم کیا؟ انہوں نے کہا
انہوں نے جب یورپ میں، برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جرمنی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور جب انہوں نے وہاں دیکھا مغربی جو فلاسفی تھی، جو مغربی جو فکر تھی، تو وہ انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو چونکہ ان کا جو فکر تھی، ان کی جو فلاسفی تھی، وہ قرآن پر اور دین اسلام کے نظریے پر قائم تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ وطنیت کا یہ جو نظریہ جو مغربی مفکرین نے پیش کیا ہے، یہ تو نوع انسانی کو اسی تباہ کر دے گا۔ اور یہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ دو عظیم جنگیں ہوئی اسی نیشنلزم کے مسئلے کے اوپر، کہ ہٹلر نے یہ قرار دیا کہ ہم جو آرینز ہیں، ہم اصل نسل آرینز کی ہم ہیں، اور ہم سب سے سپیریئر قوم ہیں، اور اس لیے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ نیشنلزم کے اسی نظریے نے، جو کہ مغربی مفکرین نے پیش کیا، یورپ میں دو جنگیں شروع ہوئی جو پھر عالمی جنگیں بن گئی، ورلڈ وارز ہوئی، اور کروڑوں لوگ جو ہے اس میں ہلاک ہوئے۔ اور بدقسمتی کی یہ ہے کہ دنیا آج بھی اسی نظریے مغربی جو فکر ہے اس کے تحت دنیا اس وقت بھی تقسیم ہے۔ لیکن جو اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ پورا جس نے دین اسلام قبول کر لیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ایک عالمگیر برادری کا، ایک امہ کا حصہ بن گیا، اور وہ شخص، وہ مسلمان، کیا دنیا کے جس حصے میں بھی موجود ہے، جہاں بھی موجود ہے، وہ اسی امہ کا حصہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تین نظریے ہیں جو کہ وطنیت کے نوع انسانی کی تاریخ میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ پہلا وہ نظریہ جو کہ ایک قدرتی نظریہ ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس سرزمین سے، اس وطن سے اس کی محبت ہوتی ہے، اور یہ قدرتی، یہ ایک فطری جو ہے نظریہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل نظریہ، جو کہ مغربی مفکرین نے پیش کیا، اور جس پر آج کی پوری دنیا جو ہے اس نظریے کو اپنائے ہوئے ہے، بدقسمتی سے۔ اس کے باوجود کہ اس نظریے کی وجہ سے دو عالمی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور دنیا میں آج بھی مختلف جو ہے جگہوں پر جو ہے وہ جنگیں ہو رہی ہیں، چپلشیں ہیں، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ وطن کا یہ نظریہ ہے جو کہ مغربی مفکرین نے پیش کیا ہے۔ اور تیسرا جو ہے قومیت کا یا امہ کا وہ نظریہ جو کہ اسلام نے پیش کیا ہے، وہ اس وطنیت کے اس مغربی نظریے کی ضد ہے، اس کے خلاف ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، وطنیت جو ہے وہ قومیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ رنگ اور نسل ہے، بلکہ قومیت یا ایک جمعیت کی جو اصل جو نظریہ ہے وہ ہے اسلام، کلمہ۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، جو اس دین اسلام کی چھتری کے نیچے آ گیا، وہ ایک امت ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کا یہ جو حصہ اول ہے اس میں میں نے آپ کی خدمت میں وطن کے حوالے سے تین نظریات پیش کیے جو کہ اس وقت نوع انسانی میں یا پوری انسانی تاریخ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آگے چل کر اس موضوع کے جو دوسرا حصہ ہے اس میں میں مزید حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے میں وطنیت کے ان نظریات پر مزید روشنی ڈالوں گا۔ انجینئر ممتاز احمد خان کو مقصد پیشہ پروگرام کے سے آج اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.